सदर मोहतरम हकम साहिबान और मेरे अजीज साथियों, आज के इस सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है तौहीद और उसकी अहमियत। क्या आप बतला सकते हैं कि वो कौन सी चीज है कि सिर्फ उसी के लिए अल्लाह ताला ने जमीन पर बेशुमार नबी और रसूलों का मबूस फरमाया? वो कौन सी चीज है जो दीन इस्लाम की रूह है? वो कौन सी चीज है जिसके जिक्र से कुरान करीम भरा पड़ा है? वो कौन सी दौलत है जिसको हासिल करने के लिए हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने शर्मनाक तरीके से शहीद होना गवारा कर लिया, लेकिन उस दौलत से हाथ नहीं धोया? वो कौन सी चीज थी जिसके लिए सहाबा इकराम ने इस कदर तकलीफें उठाई? जी हाँ मेरे भाइयों, वो चीज है तौहीद। तौहीद वो दौलत, तौहीद की दौलत है। दुनिया में जितने नबी और रसूल है, सबकी बिआशत का सिर्फ एक ही मकसद था, अल्लाह के बंदे सिर्फ उसी एक अल्लाह की इबादत करे और उसकी इबादत में किसी को शरीक ना करे। मेरे भाइयों, तौहीद का मतलब होता है एक करना, और शरीयत में तौहीद का माने यह है कि अल्लाह की जात और इबादत, रुबूबियत उसके तमाम अस्मा सिफात में एकता माना जाए। मेरे भाइयों, मुसलमानों की तारीख गवाह है, जब तक उनके सीनों में तौहीद की दौलत थी, ये दुनिया में सरफराज थे, साहबे उरूज थे। लेकिन जब तौहीद छोड़कर मुसलमान इस शिर्क की गलाजतों में मुब्तला हो गए, उसी दिन से मुसलमानों की ज़वाल की कहानी शुरू हो गई। अल्लाह इकबाल ने कहा था, तौहीद की अमानत सीनों में हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में हमारे, आशा नहीं मिटाना नमो निशा हमारा। मगर हकीकत यह है कि धीरे धीरे मुसलमान इस दौलत से हाथ धोते चले जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा इसीलिए किया कि इंसान सिर्फ और सिर्फ उसी की इबादत करे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और नमाज में हर मुसलमान अपने रब से इकरार करता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। मगर कितना अफसोस की बात है कि कितने ऐसे मुसलमान जो अमली जिंदगी में अल्लाह से की गई इस इकरार को भूल जाते हैं और गैर उम्मीदा वापस कर लेते हैं। आखिर में शायर मुश्किल इस शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। तौहीद तो यह है कि खुदा हश्र में कह दे, तौहीद तो यह है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए। वाखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब इसके बाद साजिद भाई आए और अपने मुल्क की वजाहत करे और मोहम्मद आरिफ तैयार है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिबाबुल मुस्लिमी फुसूकुन। सदर मजलिस, उस्ताद मोहतरम और मेरे दीदी व मेरी भाइयों, आज की सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है गाली एक खतरनाक गुनाह। प्यारे भाइयों, आज हर चार जानिब गाली गलौज का बाजार गर्म है। छोटे बड़े को और बड़े छोटे को गाली दे रहा है और बेगैरती की इंतहा है कि गाली देने वक्त माँ बहन को निशाना बनाया जाता है और गाली सुनने वाले भी मुस्कुराते हुए हंसी खुशी गालियों को कबूल कर लेते हैं। क्या चलो मेरे दोस्त पहले तो गाली दी है, भया के लोगों को गाली देने और सुनने की आदत हो चुकी है। एहसास है गुनाह खत्म हो चुका है। हालांकि किसी भी हालत में किसी को गाली देना खतरनाक गुनाह है। प्यारे भाइयों, आइए देखिए कि मजहब इस्लाम ने गाली देने वाले के बारे में क्या कहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सिबाबुल मुस्लिमी फुसूकुन, मुसलमान को गाली देना फिस्क है, यानी गुनाह है। इस हदीस का मतलब ये है कि मुसलमान का गाली देना या मुसलमान को गाली देना फिस्क है, यानी गुनाह है। इस हदीस का मतलब ये है कि मुसलमान का गाली देना या मुसलमान को गाली देना दोनों फिस्क में शामिल है और फासिक के बारे में कुरान का फैसला है,
جاتی ہے اور گالی دینے والے کی دنیا میں بھی عزت نہیں رہتی. اور کسی اردو شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے, سنان کا تیر کا تلوار کا تو زخم بھرا, سنان کا تیر کا تلوار کا تو زخم بھرا, زبان کا زخم مگر رہ گیا ہرا کا ہرا. پیارے بھائیوں, مذہب اسلام نے ہمیں گالی دینے سے سختی سے روک دیا ہے. یہاں تک کہ جانی چور اور کھائی, غیر مسلم کافر, یہودی, عیسائی, حتیٰ کہ شیطان کو بھی گالی دینے سے منع فرمایا ہے, کیونکہ گالی دینا ایک خطرناک گناہ ہے. ایک مسلمان کی شان نہیں, ہاں اگر مجبوری یا غصہ میں گالی دینے کی نوبت بھی آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں گالی دینے سے بچائے اور ہر حال میں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب ان کے بعد محمد عارف آئے اور اپنے موضوع کی وضاحت کرے اور محفوظ حق تیار رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد, قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محترم, حکم صاحبان, مشفق اساتذہ کرام اور میرے دینی اور دلی بھائیوں, آج کے اس سالانہ انعامی مسابقہ میں جس موضوع پر میں لفظ گشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حج بیت اللہ اور اس کے روحانی فوائد. حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ارکان ہے. یہ صاحب استطاعت مسلمان پر عمر میں ایک بار فرض ہے. جب 9 ہجری میں حج فرض ہوا اور قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, یعنی جو شخص حج بیت اللہ جانے کی استطاعت رکھتا ہو تو ایسے لوگوں پر اللہ کے لیے حج فرض ہے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان حج کی فرضیت کا اعلان فرمایا. ایک صحابی کھڑے ہو کر پوچھ بیٹھے, اے اللہ کے رسول, کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دینے کے بجائے فرمایا, تم سے پہلے کی قومیں بھی اسی وجہ سے ہلاک ہوئی کہ وہ اپنے نبیوں سے نامناسب سوالات بہت کرتی تھی اور ان سے اختلاف کرتی تھی. میرے پیارے بھائیوں, حج بیت اللہ جو اسلام کا ایک بنیادی رکن اور اہم عبادت ہے, آج اسے محض ایک رسم اور شوق بنا لیا گیا ہے, جبکہ یہ جتنے پائے کی عبادت ہے کہ اگر اسے صحیح طریقے سے سنت کے مطابق انجام دیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ, یعنی جو شخص حج مبرور کی جنت سے سوائے کوئی بدلہ نہیں, اتنا ہی نہیں, ایک حج کرنے والا انسان جبل سے فارغ ہو کر اپنے وطن کو لوٹتا ہے, جس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, رجعت من ولدتہ امہ, گویا کہ اس بچے کی ماں لوٹتا ہے جس کو اس کی ماں نے عاجز نہ ہو, گناہوں سے بالکل پاک و صاف. میرے بھائیوں, حج بیت اللہ کی سعادت جس کو نصیب ہو جائے اس کا کیا کہنا. ایک حج کرنے والا اس مقدس گھر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے جس کے بارے میں کلام پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ, یعنی پہلا عبادت گاہ جو اللہ زمین پر بنایا گیا ہے, جو شہر مکہ میں ہے اور سارے جہاں کے لیے باعث برکت و ہدایت ہے.
مینا کے اس میدان کی بھی زیارت کرتا ہے جہاں 100 لاکھ کے قریب صحابہ کرام نے تاجدار کون صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت میں فریضہ حج ادا کیا۔ اس میدان عرفات اور جبل رحمت کا بھی دیدار کرتا ہے جہاں 1400 برس پہلے محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و آسانی کا درس دیتے ہوئے کہا تھا کہ لوگوں، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت و بڑائی حاصل نہیں۔ فضیلت و بڑائی کا معیار صرف تقویٰ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ ایک حج کرنے والا انسان اس شہر طیبہ کی بھی زیارت کرتا ہے جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن والا تیری رحمت برستی ہے۔ وہ مدینہ کی اس مبارک گلیوں کی سیر کرتا ہے جہاں کبھی رحمت للعالمین کے پائے مبارک پڑے تھے۔ الغور میرے بھائیوں، حج کرنے والا انسان ایسے بہت سارے مقدس مقامات کی زیارت کرتا ہے جس سے اس کے ایمان و یقین کو اضافہ ہوتا ہے اور دین سے اس کا لگاؤ بڑھتا جاتا ہے۔ مگر یاد رہے یہ کیفیت اسی وقت ہوگی جب سنت کے مطابق ادا کیا جائے اور ایسا کوئی بھی کام نہ کیا جائے جو خلاف سنت ہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں، یا اللہ تو ہم سب کو زندگی میں کم از کم ایک بار اچھے بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما اور صحیح طریقے سے سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی اس کے بعد میں خود آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے موضوع پر خطاب کریں۔ ان کے بعد رسول اللہ تیار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام اور میرے وطنی و ملی بھائیوں، آج کے اس سالانہ انعامی مسابقہ میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے صبر اور اس کی حقیقت۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یعنی ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال و جان کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، مگر ایسے سب گزار لوگوں کو بشارت سنا دیجئے کہ جن کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو کہتے ہیں بلا سبحان اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اسی کے جانب لوٹ کے جانے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی اس آیت سے سب کی اہمیت اور فضیلت کو بخوبی پتہ چلتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ صبر ہے کیا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صبر بس اس چیز کا نام ہے کہ آپ کو کوئی کسی قسم کا نقصان پہنچائے اور آپ اس کو برداشت کر لے، بدلہ نہ لے، اسی کا نام صبر ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، صبر دراصل اس کو کہتے ہیں کہ تکلیف کے احساس ہونے کے باوجود نفس کو ناراض ہونے سے روکا جائے۔ میرے بھائیوں، سب اتنی اہم چیز ہے کہ قرآن کریم میں تقریباً 70 کا اس کا تذکرہ آیا ہے۔ کہے اللہ تعالیٰ نے ان اللہ مع الصابرین کہہ کر صبر کرنے والوں کو سہارا دیا ہے، تو کہے واللہ یحب الصابرین کہہ کر اپنی محبت کا پروانہ عطا کیا ہے۔ سورہ میں تو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت میں صرف ان لوگوں کو نقصان اور خسارے سے محفوظ کرا دیا ہے جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ایک دوسرے کو حق اور سب کی تلقین کرتے ہو۔
میرے بھائیوں صبر جیسی متاع وغیرہ بار کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھنا ہو کہ صبر کیا چیز ہے تو محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا حیات طیبہ پر نظر ڈالو اور ان مسائل کو تصور کرو جو دعوت حق کی راہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلے سوائے ابو طالب میں گزارے گئے ان 3 سالوں کو یاد کرو جو سرور کہنے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا خاندان بنو ہاشم کا یہ حال تھا کہ نبی کو حکم کی تعمیل کرنا اور چپ رہنا غضب کو ضبط کرنا کہ ہر اپنی جان کو سہنا وہ بھوکے بچوں کے اٹھے کر پھر غفور بن جانا خدا کا نام سن کر صبر کی تصویر بن جانا پھر اپنا بھوک سے کچھ روز آخر جان دے دینا وہ مائے فلک کو دیکھنا چپ چپ رو دینا گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں نے دکھاری شان استقلال اپنی شان والوں نے اگر آپ کو صبر و استقامت کا مفہوم جاننا ہے تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے پوچھے جن کا صرف ایمان لانے کی پاداش میں گرم تپتی ریت پر لٹایا جاتا ہے اور ان کے سینے پر گرم پتھر رکھ دیا جاتا ہے مگر کیا مجال کہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے پیر صبح میں لفظ شاج ہے وہ اس قابل رحم حالت میں بھی احد کے صدا دل نواز بلند کرتے رہے میرے بھائیوں صبر جیسی میرے بھائیوں سب کا مانا وہ مطلب سمجھنا ہے تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سے پوچھے جن کو صرف سولی پر چڑھانے سے پہلے یہ پیش کی جاتی کہ خبیب ایک بار کہہ دو کہ کاش میری جگہ محمد ہوتے تو ہم تم کو چھوڑ دیتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق جواب دیتا ہے لوگوں تم جان کی بات کرتے ہو میں یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر صبح میں ایک بھی کاٹا چبھے اور ان کے جگہ میری جان بچ جائے بالآخر خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر چڑھا دیا جاتا اور ان کے جسم کو باڈی کے شکل میں گوشت تک کاٹ لیا جاتا میرے عزیز بھائیوں یہ لوگ صبر و استقامت کا روشن مینار تھے اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کے توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اب ان کے بعد عبداللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں ان کے بعد ہمارے اوپر اجازت ہے ادھر چلا جاتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد قال الله تعالى اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر محترم حکم صاحبان اور عزیز ساتھیوں میں آپ حضرات کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں میری تقریر کا عنوان ہے توحید اور اس کی اہمیت کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے کہ صرف اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر بے شمار نبیوں اور رسولوں کا مبعوث فرمایا وہ کون سی چیز ہے جو دین اسلام کی روح ہے وہ کون سی چیز ہے جس کے ذکر سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے وہ کون سی دولت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا نے شرمناک طریقے سے شہید ہو جانا گوارا کر لیا مگر اس دولت سے ہاتھ نہ دھویا وہ کون سی چیز ہے وہ کون سی چیز ہے جس کے ذکر سے وہ کون سی چیز ہے جس کے لیے صحابہ اکرام نے اس قدر تکلیفیں اٹھائی جی ہاں میرے بھائیوں وہ چیز توحید وہ دولت توحید کی دولت ہے دنیا میں جتنے بھی نبی اور رسول آئے سب کے بعثت کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ کے بندے صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کرے اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے میرے بھائیوں توحید کا مطلب ہوتا ہے ایک کرنا اور شریعت میں توحید کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو ربوبیت عبادت میں ربوبیت میں اور اس کے تمام اسماء و صفات میں یکتا مانا جائے اگر اس کے علاوہ کسی کو رب مانا جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف ہے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت کی جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف اور اس کے صفات اور اس کے ناموں کو اسی معنی میں جس میں اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں کسی اور کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف ہے میرے بھائیوں مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے جب تک ان کے سینوں میں توحید کی دولت تھی یہ زمانے میں سرفراز تھے صاحب عروج تھے لیکن جب توحید کو چھوڑ کر مسلمان اس شرک کی غلاظتوں میں مبتلا ہو گئے اسی دن سے مسلمانوں کے زوال کی کہانیاں شروع ہو گئی علامہ اقبال نے کہا تھا توحید کی امانت سینوں میں ہمارے توحید کی امانت سینوں میں ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا مگر حقیقت ہے دھیرے دھیرے مسلمان اس دولت سے ہاتھ دھوتے چلے جا رہے ہیں وہ مذہب اسلام جس نے
زبان سے نکالنا جائز قرار نہیں دیا۔ اسی مذہب کے ماننے والے آج جگہ جگہ اپنے شرک و بدعت کے گڈھے میں دستے چلے جا رہے ہیں۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا اس لیے کیا تھا کہ انسان صرف اسی کی عبادت کرے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور نماز میں ہر مسلمان اپنے رب کے سامنے اقرار کرتا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنے عملی زندگی میں اللہ سے کیے گئے صرف اس اقرار کو بھول جاتے ہیں اور غیروں سے اپنی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں۔ آخر میں شاعر مشرق کی شاعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ توحید تو ہے کہ خدا عشر میں کہہ دے، توحید تو ہے کہ خدا عشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ان کے بعد عمار عثمان کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں، تقریر پیش کریں۔ ان کے بعد محمد عثمان بھیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم اعلون ان كنتم مؤمنين۔ صدر انجمن، حکم صاحبان اور میرے اسلامی بھائیوں، اس سالانہ انجمن میں میری تقریر کا موضوع ہے کہ ہم کیوں ایسے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے جو آیت کلیمہ پڑھی گئی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو، تم غریب ہو اگر تم ایماندار ہو۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو جن کی چکی لے پیٹا جا رہا ہے، آج اسلام پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ اگر مسلمان ڈرتے رہے تو وقت دور میں باطل کے ہاتھوں سے ٹوکرے بن جائیں گے۔ آج مسلمانوں کو ضرورت ہے جن پر بجتی کا عمل ہے، اگر مسلمان ڈرتے رہے تو وقت دور میں باطل کے ہاتھوں سے ٹوکرے بن جائیں گے۔ کسان نے یعقوب کہا ہے، نہ سمجھو کہ تم مٹ جاؤ گے، اے مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں کہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، مسلمان تو وہ قوم ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یحوی ولا یولا، اسلام سربلند تک بھی مغلوب نہیں ہوتا۔ اس حدیث سے معلوم چلتا ہے کہ اللہ نے اسلام کی سربلندی لکھ دی ہے اور اس کے معنی والے اس وقت تک سربلند اور اچھی حالت میں رہیں گے اور اسلام کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم ذلیل ہیں، ہم اس لیے ذلیل ہیں کہ مسلمان نے اپنا دستور یعنی قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنا چھوڑ دیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اسلام پر قائم اور بیٹھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ واقع دعوانا الحمدللہ۔ اب ان کے بعد محمد عثمان کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ ان کے بعد محمد تنویر تیار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا قالوا او وزنوا یخسرون۔ صدر مجلس، حکم صاحبان اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان یہ ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک سوداگر۔ عزیز ساتھیوں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نیک باتیں بتاتے ہیں اور اچھی عادتوں کی ترغیب دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ خدا کی مخلوق کے واسطے ہر وقت بھلائی کا پہلو سوچا کرتے تھے۔ ایک دن آپ بازار تشریف لے گئے اور آپ نے گلوں کی دکانوں کو دیکھا۔ گھومتے پھرتے آپ ایک اناج بیچنے والے سوداگر کی دکان پر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ غلہ کا ایک بڑا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی سمجھ کی بنا پر آپ کو اس ڈھیر پر خشک ہوا۔ آپ نے اندر ہاتھ ڈالا تو معلوم ہوا کہ غلہ اوپر سے خشک ہے، عمدہ ہے مگر اندر کا اناج بھیگا ہوا ہے۔
چنانچہ سوداگر سے فرمایا یہ کیا معاملہ ہے, یہ ایسا کیوں ہے؟ وہ بولا حضور یہ غلہ بارش سے بھیگ گیا تھا, میں نے اس پر سوکھا غلہ ڈال دیا تھا کہ یہ فروخت ہو سکے. چنانچہ سوداگر سے فرمایا یہ تو سخت دھوکہ ہے, کہ تجھ کو معلوم نہیں کہ دھوکے بازی کرنے والا انسان مسلمان نہیں ہوا کرتا. تجھ کو چاہتا کہ بھیگے ہوئے غلے کو اوپر رکھ دیتا, لوگ دیکھ بھال خریدتے. پھر فرمایا یاد رکھو مکر و فریب کرنے والا دھوکے باز انسان اسی حالت میں تو مر گیا, یقیناً وہ دوزخ کا گندا بنے گا. اس سلسلے میں اور آپ نے سوداگر سے فرمایا اگر بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں سچ معاملہ کریں گے اور اپنی چیز کا اگر اس میں عیب ہے اسے صاف بیان کر دے گا, دونوں کو اللہ کی طرف سے برکت ملے گی اور جھوٹ بولنے والا عیب چھپانے والے کی تجارت ہرگز نہ برکت ہوگی. یہ بھی فرمایا جو شخص کسی عیب دار چیز کو بغیر عیب ظاہر کر کے بیچے گا وہ خدا کی ناراضگی میں رہے گا اور فرشتوں کی پھٹکار اس پر پڑے گی. عزیز ساتھیوں, آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی لوگوں کی دکان جھوٹ اور فریب سے چلتی ہے. دھوکہ دینا, مکر و فریب کرنا تو آج کل کا ایک فیشن بن گیا ہے, اسی لیے دنیا میں خیر و برکت اٹھتی چلی جا رہی ہے. عزیز ساتھیوں, پڑھ لکھ کر جب بڑے ہوں گے اس وقت جہاں تک ہو سکے تجارت کو اپنا پیسہ بنانا اور سچائی کے ساتھ لین دین کرنا, پھر دیکھنا خدا تم کو اس تجارت میں اس کی قدر ترقی اور برکت عنایت کرتا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں امانت کے ساتھ تجارت اور کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی ان کے بعد محمد تنویر کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں. ان کے بعد معاذ اللہ تیار رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد, قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. صدر محترم, حکم صاحبان, مشفق اساتذہ اکرام اور میرے دینی و ملی بھائیوں, آج کی اس آخری سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے نماز کی اہمیت. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ وہ کون سی چیز ہے جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, وہ کون سی چیز ہے جو مصیبت اور پریشانی کے وقت ایک مومن کے دل کو سکون پہنچاتی ہے, وہ کون سی چیز ہے جو اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں توحید کے بعد دوسرا اہم رکن ہے. تو یقیناً آپ یہی جواب دو گے کہ وہ چیز نماز ہے. جی ہاں, یہ نماز ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں 70 سے زیادہ مقامات پر آیا ہے. یہ نماز ہے جو مومن کی معراج ہے. یہ نماز ہے جو مسلمان اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے. یہی نماز ہے جس کو جان بوجھ کر ترک کرنے والا حدیث کی روشنی میں کفر کا ارتکاب کرتا ہے. یہی نماز ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو. یہی نماز ہے جس کے بارے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. آدمی اور شرک و کفر کے درمیان ترک کرنے والی چیز نماز ہے. یہ نماز ہے جس کے بارے میں اما عائشہ فرماتی ہے اذا اتبعوا امر صلی, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی آپ نماز میں مشغول ہو جاتے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کس قدر افسوس کا مقام ہے دین کا اتنا قسم عام کفر و اسلام کے درمیان فرق کرنے والی عبادت نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک, اور آج ہم اس سے غافل ہیں. اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود ہم نماز سے دور ہے, جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کو بھی نماز پڑھنی پڑتی. حالانکہ ان منافقین کا انجام کافروں سے بہتر قرآن میں کافروں سے بدتر بتلایا گیا ہے. مگر ان منافقین کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ اٹھتے ہیں, مگر یہ نماز پڑھتے ہیں. گویا کہ ہماری حالت ان منافقوں سے بہتر ہے. ہماری حالت تو یہ ہے کہ آزان ہوتی
ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو۔ غور کیجیے میرے بھائیو، 10 سال کے بچے کو نہ پڑھنے پر مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے، حالانکہ نہ وہ ابھی بالغ ہے، کسی چیز کا شریعت میں مکلف نہیں ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہماری شریعت کی نظر میں نماز کی کیا قدر و قیمت ہے اور یہ کس قدر اہم عبادت ہے۔ اس لیے آج سے یہ ٹھان لیجیے کہ انشاءاللہ نماز کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے اور اس سے مکمل پابندی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اہمیت اور پابندی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ان کے بعد معاذ امام کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں پیش کریں۔ ان کے بعد محمد ساجد بن عزیز کو دعوت، ان کے بعد محمد ساجد بن عزیز تیار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ صدر مجلس، حکم صاحبان اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی سالانہ انجمن میں تقریر کا عنوان ہے قیامت اور حق۔ میرے اسلامی ساتھیوں، جن باتوں پر ایمان لانا اور دل سے یقین کرنا اور رد جاننا ضروری ہے، ان میں قیامت بھی ہے۔ قیامت کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، آدمی، جاندار، بے جان سب چیز فنا ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہے گی، وہ کبھی فنا نہ ہوگی۔ ان تمام چیزوں کے فنا ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام بہت زور سے سور پھونکیں گے، جس کی وجہ سے بڑی ڈراؤنی آوازیں پیدا ہوگی، تمام آدمی اور جانور مر جائیں گے، پھر کچھ اور ہر چیز ٹکڑے ٹکڑے تباہ و برباد ہو جائے گی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام بہت زور سے سور پھونکیں گے، جس کی وجہ سے سب آدمی زندہ ہو جائیں گے، اور جو قبروں میں دفن ہوں گے وہ بھی اٹھ کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے اچھے اور برے کاموں کا حساب لے گا۔ جن لوگوں نے اچھے کام زیادہ اور برے کام کم کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو معاف کر کے جنت میں پہنچا دے گا۔ اسی طرح جن لوگوں نے برے کام زیادہ اور نیکی کے کام کم کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ اسی طرح جن لوگوں نے دنیا میں رہ کر شرک کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دوزخ میں ڈال دے گا، وہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں چلتے رہیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائے اور دوزخ کی آگ سے بچائے، آمین۔ وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ان کے بعد محمد ساجد بن عزیز کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ ان کے بعد عبد الرحیم تیار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لکبیرۃ الا للخاشعین۔ صدر انجمن، حکم صاحبان اور میرے مشرق اساتذہ اکرام اور میرے دینی و ملی بھائیوں، آج کے سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے نماز کی اہمیت۔
اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ وہ کون سی چیز ہے جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ کون سی چیز ہے جو مصیبت اور پریشانی کے وقت ایک مومن کے دل کو سکون پہنچاتی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں توحید کے بعد دوسرا اہم رکن ہے، تو یقیناً آپ یہی جواب دیں گے کہ وہ چیز نماز ہے۔ جی ہاں، یہ نماز ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں 70 سے زیادہ مقامات پر آیا ہے۔ یہ نماز ہے جو مومن کی معراج ہے۔ یہ نماز ہے جو مسلمان اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے۔ یہ نماز ہے جو جان بوجھ کر ترک کرنے والا حدیث کی روشنی میں کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ نماز ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا لِلْخَاشِعِينَ۔ صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ یہی نماز ہے جس کے بارے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ یہ نماز ہے جس کے بارے میں اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اذا حزبه امر صلى، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے۔ میرے اسلامی بھائیوں، کس قدر افسوس کا مقام ہے دین کا اتنا اہم ستون کفر و اسلام کے درمیان فرق کرنے والی عبادت نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور آج ہم اسی سے غافل ہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود ہم نماز سے دور ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کو بھی نماز پڑھنی پڑتی تھی، حالانکہ ان منافقین کا انجام قرآن مجید میں کافروں سے بدتر بتلایا گیا ہے، مگر ان منافقین کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے اٹھتے سستی و کاہلی کے ساتھ اٹھتے مگر نماز پڑھتے۔ گویا کہ ہمارا حال تو ان منافقوں سے بدتر ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اذان ہوتی رہتی ہے، ہم میوزک میں، ٹی وی میں، کھیل کود میں، اپنے کام کاج میں مشغول رہتے ہیں، ہمارے کانوں پر جون تک نہیں رہتی۔ کیا حال ہوگا ہمارا اپنے رب کی بارگاہ میں؟ میرے پیارے بھائیوں، قرآن مجید میں ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا میں سألتکم فی سقر، تم کو کس جرم کی پاداش میں جہنم کے جا ملی، تو وہ اپنا پہلا جرم یہی بتلائیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے واسطے نماز کی پابندی کی تھی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز احد عبادت ہے، اس کے بارے میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھے تو انہیں مارو۔ غور کیجیے میرے بھائیوں، 10 سال کے بچے کو نہ پڑھنے پر مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ بھی نابالغ ہے، کسی چیز کا شریعت میں مکلف نہیں ہے۔ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری شریعت کی نظر میں نماز کی کیا قدر و قیمت ہے، یہ کس قدر اہم عبادت ہے۔ اس لیے آج اسے ٹان لیجیے کہ آج سے انشاءاللہ ہم نماز کے معاملے میں کوتاہی نہیں کریں گے، نماز کی مکمل پابندی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ امیر کے بعد عبدالاحد کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور ان کے بعد محمد ریحان رضوان کو دعوت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعمته ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس۔ صدر انجمن، اغم صاحبان اور میرے عزیز بھائیوں، آج کی میری سالانہ انجمن کا موضوع ہے وقت غزیر نعمت۔ ابھی آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے واللیل اذا عسعس، قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے، والصبح اذا تنفس، قسم ہے صبح کی جب وہ نمدار ہونے لگے۔ معظم حضرات، اسلام میں وقت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اسلام کی اکثر عبادت کچھ وقت کی عظمت کی ترجمانی کرتی ہے۔ نماز کے لیے جو وقت مقرر ہے وہ وقت خود اپنی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ کیا ہم وقت مقرر سے پہلے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہم وقت سے پہلے اذان دے سکتے ہیں؟ کیا ہم وقت سے پہلے افطار کر سکتے ہیں؟ ہر چیز نہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک عبادت کو انجام دینے کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کی اہمیت کے پیش نظر زمانے کی حالت کی بار بار قرآن مجید میں قسم کھائی ہے۔
جیسا کہ ارشاد ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی. ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے، قسم ہے صبح کی جب وہ نمودار ہونے لگے. حدیث مبارکہ میں بھی وقت کی اہمیت کا کافی زور دیا گیا ہے اور وقت کے استعمال کی سخت تاکید کی گئی ہے، اس لیے کہ وقت ہی وہ چیز ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کر کے اللہ کا مقرب بندہ بنتا ہے. جن لوگوں نے وقت کی قدر کی اور اس کو اپنی زندگی میں صحیح استعمال کیا، وہی لوگ کائنات کے سینے پر اپنا نقش چھوڑنے میں کامیاب ٹھہرے ہیں. جیسا کہ ایک مشہور مقولہ ہے وقت دو دھاری تلوار کی طرح ہے، اگر آپ اس کو نہیں کاٹو گے تو وہ آپ کو کاٹ دے گا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو وقت کے صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابھی کے بعد محمد ریحان رضوان کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اپنی نماز پیش کریں. ان کے بعد عبداللہ سندر تیار ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون السابقون اولئک المقربون. محترم صدر مجلس، حکم صاحبان اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی سالانہ انجمن میں جس عنوان کے تحت بولنا چاہتا ہوں وہ ہے پہلے مسلمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا اور بتایا کہ اپنا خالق و مالک ایک ہی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، تو سب سے پہلے آپ کی وفادار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بات کو قبول کیا اور فوراً مسلمان ہوئی. سو جان سے آپ پر قربان ہوئی. وہ 15 برس سے آپ کے ساتھ تھی، آپ کی زندگی کے سب حال جانتی تھی. ان سے زیادہ آپ کا رازدار اور کون ہو سکتا ہے. نمبر 2، مکہ میں ایک بزرگ ابو بکر تھے. وہ بڑے مالدار بااثر آدمی تھے. وہ ہمارے حضرت کے بڑے جگری دوست تھے. انہوں نے یہ سنا تو کسی شک و شبہ کے بغیر آپ کا ایمان لے آئے. آپ کو اللہ کا نبی مان لیا. حضرت ابو بکر کا لقب صدیق ہے. یہ ہمارا حضرت جان و مال سے فدا تھے. بڑے بڑے کٹھین موقعوں پر بھی آپ کا ساتھ دیا. جس طرح کی آزاد عورتوں میں سب سے پہلی مسلمان حضرت خدیجہ ہے، اسی طرح آزاد مردوں میں سب سے پہلے مسلمان حضرت ابو بکر صدیق ہے. نمبر 3، آپ کے چچا ابو طالب کی لڑکے علی، جن کی عمر 10 برس کے لگ بھگ ہے، یہ بھی پہلے مسلمان میں سے ہے. بچوں میں پہلے مسلمان یہی ہے. یہ بھی ہمارے حضرت کے ساتھ رہتے تھے، ہمارے حضرت کے اخلاق و حالات سے واقف تھے. نمبر 4، حضرت ام ایمن، جنہوں نے ماں کی طرح آپ کی خدمت کی، گودوں میں کھلاتی تھی، بچپن ہی سے آپ کی چال ڈال کو اچھی طرح سے دیکھ رہی تھی. انہوں نے یہ سنا تو وہ بھی آپ پر ایمان لے آئے. اور لوٹیوں میں سب سے پہلی مسلمان یہی ہے. نمبر 5، حضرت خدیجہ کے ایک غلام تھے جن کا نام زید تھا. جب بھی یہ خدیجہ کا نکاح ہمارے حضرت کے ساتھ ہوا تو انہوں نے زید کو ہمارے حضرت کو دے دیا تاکہ وہ ہمارے حضرت کی خدمت کر سکے. یہ بھی ہمارے حضرت کے ساتھ رہتے تھے. برابر آپ کو بہت سی باتوں میں اجما چکے تھے، خوب خوب تجربے کر چکے تھے. انہوں نے یہ سنا تو آپ کو سچا نبی مان لیا. یہی 5 اشخاص ہیں جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے. یہ تو وہ ہے جو ہمارے حضرت کے بہت قریب رہتے تھے، اندر باہر کے سب حال جانتے تھے. آدمیوں کی اچھی بری عادتوں سے جتنا سن ساتھ رہنے والے جان سکتے ہیں، بلا اتنا کہاں دوسرا جان سکتے ہیں. یہ لوگ نہ تو بیوقوف تھے، نہ ہٹ درم تھے، نہ بے انصاف. انہوں نے خیال کیا کہ جس نے آج تک دنیا کے معاملوں میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کوئی لالچ نہیں کیا، کبھی کوئی دھوکہ یا فریب نہیں کیا، وہ بڑا اللہ کے بارے میں اتنی بری بات کیسے بول سکتا ہے. ہرگز نہیں، بے شک یہ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی کے بعد عبداللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنی نماز پیش کریں. ان کے بعد امیر حمزہ تیار ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. صدر انجمن، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام اور میرے علم کے پیارے بھائیوں، آج کی سالانہ انجمن میں تقریر کا عنوان ہے حقوق والدین. اسلامی بھائیوں، کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ اللہ کے بعد دنیا کی وہ کون سی ہستی ہے جس کے احسانات ہم پر سب سے زیادہ ہے؟ جی ہاں، وہ ہمارے والدین ہیں، جن کے ہمارے اوپر اس قدر احسانات ہیں کہ ہم کبھی بھی ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے. اسی لیے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ اس میں سلوک کی تاکید کی ہے. 15 پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرو. پھر اللہ تعالیٰ والدین کے حقوق کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہنا. ان کے ساتھ شفقت اور رحمت کے ساتھ ان سے شفقت اور رحمت کے ساتھ بات کرنا. ان کے لیے شفقت اور رحمت کے بازو پھیلا دینا اور یہ دعا کرتے رہنا کہ اے میرے رب، جیسے ان دونوں نے بچپن میں مجھے پالا تو بھی ان پر رحم فرما. میرے بھائیوں، والدین کا مقام و مرتبہ ہمارے شریعت اسلامیہ میں بہت زبردست بتلایا گیا ہے. ایک حدیث میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کی ناراضگی کو اللہ کی ناراضگی قرار دیا ہے. ایک مرتبہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے سوال کیا میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے دوسری مرتبہ سوال کیا اس کے بعد کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے تیسری مرتبہ سوال کیا اس کے بعد کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے چوتھی مرتبہ جب پوچھا پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد. ایک اور حدیث میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے پاس ہے. میرے بھائیوں، ایک اور حدیث میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص پر بدعا کی ہے جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے. ان تمام حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنا اور ان کے ساتھ شفقت اور رحمت کے ساتھ گفتگو کرنا، خاص طور سے جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کی اور زیادہ خدمت کرنا ایک مسلمان اولاد کی ذمہ داری ہے. اور یہ سارے اعمال انشاءاللہ انسان کو جنت کا مستحق بنائیں گے. آخری میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امین کے بعد امیر حمزہ محمد قاسم کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. ان کے بعد محمد سلمان عزیز الرحمان تیار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل. صدر انجمن، حکم صاحبان اور حاضرین انجمن، ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کیجیے، مسکینوں اور مسافروں کا. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کے مالی اور اخلاقی ہر قسم کے حقوق ادا کرنا چاہیے اور محتاجوں اور مسافروں کی خبر رکھنی چاہیے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اور اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو
اور رشتوں کا خیال رکھو۔ یوں تو تمام انسانوں کے حقوق کی رعایت رکھنی ضروری ہے، لیکن رشتہ داروں سے ان کے حقوق کی رعایت حسن سلوک مزید اہتمام ضروری ہے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربی، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف حسن سلوک قرابت داروں یعنی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، قرآن مجید کے علاوہ حدیث میں بھی رشتہ داروں کے حقوق بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، رواه ترمذی۔ اے لوگوں، سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رحموں کو ملاؤ یعنی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہو تو نماز پڑھو تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اس حدیث کے اندر رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی اس حدیث کے اندر رشتہ داروں کے حقوق کی اس حدیث کے اندر رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے اس حدیث کے اندر رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی تو تعریف بیان کی گئی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع الرحیم، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہم رشتہ داروں کے تعلق سے ایک واقعہ بھی سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا ہے، تو کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے والدین زندہ ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو بھی پوچھا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں خالہ موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جاؤ ان کے ساتھ اچھے سلوک اور برتاؤ کے ساتھ پیش آیا کرو۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہم اگر چاہتے ہیں کہ زیادہ دن تک زندہ رہے اور روزی کی خوب فراوانی حاصل کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اپنے سلوک کرے اور ان کے حقوق کو ادا کرے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اب ان کے بعد محمد خان خلیل الرحمان کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اپنی تقریر پیش کریں۔ ان کے بعد لقمان طیاد ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محترم، حکم صاحبان اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے۔ وہ ان 10 خوش نصیب صحابہ میں شامل ہے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی ہی میں جنت سے خوشخبری دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا ان سے بھی آئی تھی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کو ان کے نکاح میں دے دیا، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، اس لیے ان کو ذوالنورین کہتے ہیں۔ ذوالنورین کے معنی 2 نور والے کے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ کے بہت بڑے تاجر تھے، کپڑے گلے اور دوسری چیزوں میں تجارت کرتے ہی رہتے تھے۔ اسی دولت اور ثقافت کی وجہ سے ان کا لقب غنی ہو گیا۔ غنی کے معنی والدہ کے ہے۔ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اس وقت میٹھے پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا۔ اس کنویں کا مالک ایک یہودی تھا، وہ بغیر پیسے لیے کسی کو پانی بھرنے نہ دیتا تھا، اس وجہ سے مسلمانوں کو پانی کی تکلیف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ اکرام سے فرمایا جو شخص اس کنویں کو خرید کر اللہ کی راہ میں وقف کر دے اسے جنت ملے گی۔ یہ سن کر حضرت عثمان اٹھ کھڑے ہوئے اور کنویں کے مالک کے پاس پہنچے، بولے میں تمہارا کنواں خریدنا چاہتا ہوں۔ بولو کیا قیمت لوگے؟ پہلے تو اس یہودی نے کنواں فروخت کرنے سے انکار کیا، لیکن حضرت عثمان نے منہ مانگی قیمت دینے کا وعدہ کیا تو اس شرط پر آدھا کنواں دینے پر راضی ہو گیا کہ ایک دن پانی لینے کی آپ کی باری ہوگی اور دوسرے دن نہیں۔ حضرت عثمان نے یہ شرط منظور کی اور 12,000 درہم پر آدھا کنواں خرید کر مسلمانوں کی راہ میں وقف کر دیا۔
जिस दिन हजरत उस्मान की बारी होती पानी लेने की, उस वक्त पानी लेने मुसलमान इतना पानी भर लेते कि 2 दिन के लिए काफी होता। जिस दिन कुएं के मालिक की बारी होती, उस दिन पानी लेने कोई नहीं आता। इस वजह से कुएं के मालिक की आमदनी बहुत कम होने लगी और मजबूर होकर कुछ दिनों के बाद उसने अपना आधा कुआं भी हजरत उस्मान के हाथ में वक्फ कर दिया। इस तरह हजरत उस्मान ने 12,000 दिरहम में 20,000 दिरहम में पूरा कुआं खरीद कर अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया और मुसलमानों को पानी की तकलीफ से बचा लिया। कितने सखी थे हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु। मेरे भाइयों, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे कि मुझे दुनिया में 3 चीजें बहुत पसंद है। नंबर 1 कुरान पाक की तिलावत करना, नंबर 2 भूखों को खाना खिलाना, नंबर 3 अल्लाह की राह में खूब खर्च करना। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें खुलफाए राशिदीन की सीरत पढ़ने और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब इनके बाद मैं मोहम्मद लुकमान को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने मौजू की वजाहत करे और फरहान अब्दुल समद तैयार है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सदर मोहतरम, हकम साहिबान और मेरे अजीज साथियों, मैं आज आपके सामने एक तकरीर पेश करना चाहता हूँ। वो है हुकूक वालिदैन। इस्लामी भाइयों, क्या आप बतला सकते हैं कि अल्लाह के बाद दुनिया की वो कौन सी हस्ती है जिनके हसनात हम पर सबसे ज्यादा है? जी हाँ, वो हमारे वालिदैन है, जिनके हम पर इस कदर हसनात है कि हम कभी भी उनके हसनात का बदला नहीं चुका सकते। इसीलिए कुरान मजीद में बहुत सारे मुकामात पर अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के साथ वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक की ताकीद की है। 15वें पारे में सूरह बनी इस्राईल में अल्लाह ताला फरमाता है, व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब ने फैसला कर लिया है कि सिर्फ उसी की इबादत करो और वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। फिर अल्लाह ताला वालिदैन के हुकूक की मजीद वज़ाहत करते हुए फरमाया, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन व ला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। अगर वालिदैन में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनको उफ तक ना कहो, उनसे नरमी के साथ बात करो, उनके लिए शफ़क़त और रहमत के बाजू फैला दो और ये दुआ करते रहो, ऐ मेरे रब, जैसे मानो ने मुझे बचपन में पाला, तू भी उन पर रहम फरमा। मेरे भाइयों, वालिदैन का मुकाम और मर्तबा हमारे शरीयत इस्लामी में बहुत जबरदस्त बतला गए। एक हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की नवाज़ी अल्लाह की नवाज़ी करार दिया है। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, मेरे अच्छे सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने फिर पूछा, फिर कौन? आपने फिर फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने फिर सवाल किया, फिर कौन? आपने फिर फरमाया, तुम्हारी माँ। चौथी मर्तबा जब उसने पूछा, फिर कौन? आपने फरमाया, तुम्हारे वालिद। एक हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। मेरे भाइयों, इन तमाम हदीस से पता चलता है कि वालिदैन की खिदमत करना, उनके इताअत और फरमाबरदारी करना, उनके साथ नरमी और शफ़क़त के साथ गुफ्तगू करना, खास तौर से जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनकी और ज्यादा खिदमत करना एक मुसलमान औलाद की जिम्मेदारी है और ये सारे अमाल इंशाअल्लाह इंसान को जन्नत का मुस्तहिक बनाएंगे। माँ बाप के लिए औलाद छोटी हो या बड़ी, अगर उनको कोई परेशानी आ रही है तो सुननी चाहिए, उनकी परेशानी का हल करना चाहिए। अगर माँ बाप औलाद को हुकूक अदा नहीं करेंगे तो क़यामत के दिन उनकी भी पकड़ होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें वालिदैन की खिदमत और इताअत करने की तौफीक दे। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
اب ان کے بعد میں فرحان عبدالصمد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے موضوع سخن پیش کرے، اور محمد رضوان تیار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ صدر انجمن، حکم صاحبان، آج کی اس سالانہ انجمن میں جس موضوع پر بولنا چاہتا ہوں وہ ہے علم کی فضیلت۔ سامعین اکرام، ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، یہی وہ پہلی وحی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے محمد پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے بھیچا اور کہا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے بھیچا اور کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ان آیات کریمہ میں علم حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، علم حاصل کرنا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ عالم اور غیر عالم کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید کے علاوہ احادیث میں بھی علم کی اہمیت و فضیلت کا تذکرہ بار بار ہوا ہے، جیسا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ایسے راستے پر چلے جس میں وہ دین کا علم تلاش کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر لگا دیتا ہے، اور فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور عالم کے لیے آسمان و زمین کی مخلوق حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں مغفرت کی دعائیں کرتی ہے، اور عالم کے لیے آسمان و زمین کی مخلوق حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں مغفرت کی دعائیں کرتی ہے۔ اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے چاند کو سارے ستاروں پر فضیلت حاصل ہے، اور علماء انبیاء کے وارث ہے، اور انبیاء اپنے ورثے میں دینار اور درہم نہیں چھوڑتے، وہ تو دین کا علم ہی ورثے میں چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے اور لوگوں میں عام کرے، کیونکہ علم کا فائدہ صرف دنیا ہی میں نہیں ملتا بلکہ مرنے کے بعد میں ملتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو علم کی اہمیت و فضیلت جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کے بعد محمد رضوان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا موضوع پیش کرے، اور محمد ثابت تیار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صدر محترم، حکم صاحبان اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے میرے اس سالانہ انجمن میں جس تقریر کے عنوان بولنا چاہتا ہوں، اس تقریر کا عنوان ہے اخلاص کی اہمیت. اسلام میں عبادات کو صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے. نماز و روزہ، زکوٰۃ یا حج، کسی بھی عبادت میں اگر ہماری نیت اللہ کو خوش کرنے کے بجائے کچھ اور ہو تو وہ عبادت ہمارے لیے نہ صرف بیکار ثابت ہوگی بلکہ الٹے وہ ہمارے لیے وبال بن جائے گی. مسند احمد کی ایک حدیث میں سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جو دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا. غور کیجئے میرے بھائیوں، دکھاوے کی نماز اور روزہ کو شرک سے تعبیر کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب عبادت اللہ کے لیے ہے تو اس میں کسی بندے کو دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس عبادت میں اس کو بھی شریک کر لیا. بخاری شریف کی پہلی روایت جو امام بخاری نے نقل کی ہے وہ ہے: انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر نیت صحیح ہے، اللہ کو خوش کرنا مقصود ہے تو ثواب بھی پورا ملے گا، اور اگر نیت کسی کو دکھانا ہے، ریا و نمود ہے، تو پھر ہمیں اپنے اعمال کی خیر منانی چاہیے. میرے عزیز ساتھیوں، جس طرح کھانے میں سب کچھ ہو لیکن نمک کم ہو تو کھانا بے مزہ معلوم ہوتا ہے، اسی طرح ظاہر عبادت کتنی ہو، خوشنما کیوں نہ ہو، اگر اس میں اخلاص ہی نہ ہو تو وہ بیکار ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے: فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، جو اپنی نماز سے غافل ہوتے ہیں، جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں. ایک حدیث جو صحیح مسلم میں وارد ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا ان میں ایک شخص وہ ہوگا جو شہید ہوا ہوگا. اس کو لایا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد کرائے گا اور وہ یاد بھی کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو نے ان نعمتوں کا کیا کیا؟ کہے گا میں تیری راہ میں لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو صرف اس لیے لڑتا رہا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور تجھے بہادر کہا بھی گیا. پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں فرشتوں کو حکم دے گا اور اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر وہ شخص لایا جائے گا جسے اللہ تعالیٰ نے خوشحالی سے نوازا تھا، مال و دولت کی فراوانی عطا کی تھی. پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد دلانے کے بعد پوچھے گا تو نے ان نعمتوں کا کیا کیا؟ کہے گا جہاں جہاں مال خرچ کرنا تیرے نزدیک محبوب تھا میں نے ہر ایسی جگہ خرچ کیا، کوئی مصرف نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو صرف اس لیے یہ سب کیا کہ لوگ تجھے دنیا میں سخی کہے، اور تجھے دنیا میں سخی کہا بھی گیا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر نیک کام اخلاص نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ان کے بعد میں محمد قابل کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اپنے موضوع کی وضاحت کرے، اور میرا بھی تیار ہوں. ضرور میں کر دوں گا، پڑا رہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ لا یحب الظالمین. صدر انجمن، حکم صاحبان اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس سالانہ انجمن میں میری تقریر کا موضوع ہے ظلم کی ایک دستاویز. کافروں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھنے کے بجائے دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے اور ان کی آواز کا اثر عرب سے حبش تک پہنچ گیا ہے تو خشیت ہے
اور آپس میں مشورہ کر کے طے کیا کہ جب تک بنی ہاشم اور محمد کے خاندان والے محمد کو ہمارے حوالے نہ کر دے اس وقت ان لوگوں سے ہر قسم کا لین دین رشتہ ناطہ بند کر دیا جائے، ان کے ہاتھ کوئی چیز نہ بیچی جائے، ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیا جائے، ان کی ساتھی زمین میں شرکت نہ کی جائے۔ یہ فیصلہ لکھ کر کاغذ کو کعبہ میں لٹکا دیا گیا۔ اس فیصلہ پر عمل شروع ہوا۔ مسلمان ہمارے حضرت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے بنی ہاشم اور بنی مطلب مجبور ہو گئے کہ شہر چھوڑ کر کہیں کنارے چلے گئے۔ چنانچہ سب کے سب پہاڑ کی ایک چوٹی جو بنی ہاشم کی موروثی جگہ تھی اور جس کا نام شیب ابی طالب تھا وہاں چلے گئے، سوائے ابو لہب کے باقی سب بنی ہاشم اسی گھاٹی میں تھے۔ ابو لہب نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا ساتھ دیا۔ شہر میں ہر چیز بکتی تھی مگر بیچنے والے دشمن تھے، اس لیے ہمارے مسلمانوں کو ایک چیز بھی نصیب نہیں ہوتی تھی۔ سخت پریشانی اور مصیبت تھی۔ درخت کے پتے سوکھا چمڑا پانی میں بھگو بھگو کر چوستے، بچے بلک بلک کر روتے۔ 3 سال تک یہ مصیبت رہی۔ 3 سال کے بعد کچھ لوگوں کا رحم آیا اور یہ معاہدہ توڑ دیا گیا۔ نبوت کے 7ویں برس لکھا گیا اور نبوت کے 10ویں برس توڑ دیا گیا۔ پھر بنی طالب سب مسلمانوں کو گھر لے آئے اور پھر یہ مسلمان اپنے گھروں میں آباد ہوئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ان کے بعد میرا جنرل احمد کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ ان کے بعد مزید تیار رہیں۔ چھڑ دے اس میں۔ صحیح ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوأ الناس طریقۃ الذی یسلک من صلاته، قالوا یا رسول اللہ وکیف یسلک من صلاته، قال لا یتم رکوعها ولا سجودها۔ صدر انجمن، حکم صاحبان اور میرے اسلامی بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کی وہ کیسے چوری کرتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے رکوع اور سجدے کو مکمل طریقے سے ادا نہیں کرتا، یہی نماز کی چوری ہے۔ حضرات گرامی، دوران نماز عدم اطمینان، رکوع اور سجدے میں پیٹھ برابر نہ کرنا، اٹھنے کے بعد پیٹھ سیدھا کرنا، دونوں سجدوں کے درمیان مطمئن ہو کر سیدھا نہ بیٹھنا، یہ ساری قومیں آج اکثر نمازوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اور شاید آپ یا تو کوئی ایسی مسجد ملے جو اس قسم کے نمازی سے خالی ہو۔ اکثر مسجدوں میں عدم اطمینان، عدم خشوع والے نمازیں کئی نمونے آپ کو ملیں گے۔ حالانکہ نماز میں اطمینان و سکون یہ ارکان نماز کا آداب ہے جن کے بغیر کسی کی نماز درست نہیں ہوتی، اور اس معاملے میں سستی برتنا نماز کو برباد کرنا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا ہے، لا تجزئ صلاۃ الرجل حتى يقيم ظهره بالركوع والسجود، جب تک آدمی رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ برابر نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ آئیے اچھی حدیث کے والے ایک واقعہ سنیے اور اپنی نماز کا جائزہ لیجیے۔ حضرت ابو عبداللہ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی، پھر صحابہ کے درمیان بیٹھ گئے، اتنے میں ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھنی شروع کی۔ دوران نماز وہ جھکتا اور سجدے میں توبے کی طرح ٹھونگے مارتا، یعنی سجدے میں سر رکھتے ہی فوراً اٹھا لیتا، جس طرح کوا کھانے والے بندے کو جلدی جلدی چوٹ مارتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، مجھے دیکھ رہے ہو جو شخص اس طریقے پر نماز پڑھتا مر گیا اور محمد اس طریقے کو چھوڑ کر کسی دوسرے طریقے پر مرا۔ محترم ساتھیوں، اس واقعے پر غور کیجیے، اگر کوئی سے جلدی بازی میں نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو اس کی موت دین اسلام پر نہ ہوگی۔ میرے بھائیوں، آج ہم نماز میں عدم اطمینان کو بہت معمولی سمجھتے ہیں اور جلدی جلدی نماز پڑھ کر نکل جاتے ہیں، حالانکہ حدیث کے مطابق
मुताबिक नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। अब इनके बाद मैं मोहम्मद तस्लीम को दावत देता हूँ, वो आए अपनी तस्लीम के दारुल रमजान से याद रखें। अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर अंजुमन, हकम साहिबान और मेरे प्यारे दीनी व मेरी भाइयों, मैं आज के सालाना अंजुमन में एक तकरीर पेश करना चाहता हूँ जिसका उन्वान है अल्लाह पर भरोसा। कुरान शरीफ में लिखा है कि जो शख्स अल्लाह ताला पर भरोसा करे तो अल्लाह ताला उसकी मदद के लिए काफी है। एक दफा का वाक़या है, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा से दूर तरीन सफर में थे। सख्त गर्मी का जमाना था। दोपहर के वक्त थोड़ी देर आराम फरमाने के लिए एक जगह एक दरख्त के साए में ले गए। हमारे हज़रत लगे हुए थे, देखते ही आग लग गई। एक काफिर चुपचाप आया, तलवार खींचकर आग के करीब खड़ा हो गया। हमला करना ही चाहता था कि एकदम से हमारे हज़रत की आंख खुल गई। देखा कि एक दुश्मन नंगी तलवार खींचकर आग के करीब खड़ा है। दुश्मन बड़ा खुश था कि खूब मौके से तन्हाई में मिल गए। ना इनके हाथ में कोई हथियार है और न यहाँ इनका कोई साथी और मददगार। बड़े घमंड से काफिर ने फरमाया, बताओ मोहम्मद, अब तुम्हें कौन बचा सकता है? हमारे हज़रत ने बड़े इत्मीनान से फरमाया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमारे हज़रत की बहादुरी और इत्मीनान को देखकर वो खुद डर गया। इसके हाथ कांपने लगे। तलवार इसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ गई। अब वो तलवार हमारे हज़रत ने अपने हाथ में उठा ली और कहा, ए काफिर, अब बताओ तुम्हें कौन बचा सकता है? काफिर अल्लाह को ना मानता था, सर कांपने लगा, खुशामदी शुरू कर दी। लेकिन हमारे हज़रत तो बड़े रहम दिल के थे, दुश्मन के साथ भी एहसान करते थे, इसलिए इसको माफ फरमा कर छोड़ दिया। अगर मैं अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। इस लिस्ट के आखिरी मुकर्रर मोहम्मद फारूक रमजान को दावत देता हूँ कि आप आए अपनी तस्वीर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबिती फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह। सदर अंजुमन, हकम साहिबान और मेरे अजीज साथियों, आज की सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है अज़ाब कब्र। कब्र वो मकाम है जहाँ मरने के बाद हर एक को ठहरना है। बादशाह या फकीर, मालदारी की जिंदगी बसर करने वाला या गरीबी की, बड़े बड़े बंगलों में रहने वाला या टूटी फूटी झोपड़ियों में, आखिर लोग जमीन में क़याम करेंगे। मरने के बाद ही उनके अच्छे और बुरे अमाल का बदला मिलने लगेगा। कब्र या तो मुनव्वर होगी या तारीख, या कुसादा होगी या तंग, इसमें अजाब होगा या सवाब। अजाब कब्र बरहक है। कुरान और हदीस तो साबित है, जैसे कि अज़ाब कब्र की तरफ यह आयत करीमा साफ इशारा दे रही है। युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबिती फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह। ईमान वालों को अल्लाह ताला पक्की बात के साथ मंजूर रखता है, दुनिया में भी आखिरत में भी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास एक यहूदी औरत आई और उसने अज़ाब कब्र के बारे में जिक्र छेड़ दिया और कहा, अल्लाह तुझको अज़ाब कब्र से महफूज रखे। इस पर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब दिया और कहा, अज़ाब कब्र बरहक है। हज़रत आयशा कहती है कि मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में बराबर अल्लाह से अज़ाब कब्र से पनाह मांगते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना और मक्का के बग़ाव से गुजरे तो आपको दो लोगों की आवाज सुनाई दी।
جن کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا. آپ نے کہا ان کو عذاب ہو رہا ہے لیکن کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں. ان میں سے ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ پاک ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب میں شیخ محترم عارف مدنی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے تاثرات پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. رواه البخاري. اساتذہ کرام، والدین، عزیز بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں یہاں کسی تقریر کے لیے نہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے آپ لوگوں تک پہنچانی ہے اور یہ ہر سال میں والدین تک پہنچاتا ہوں، کیونکہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، خود انسان کے اپنے نفس کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہمیشہ فائدہ دیتی ہے. یہ پروگرام جو آپ لوگوں نے ابھی دیکھا، وہ والدین جو اکثر اپنے بچوں کو ناکارہ سمجھ کر کے یا بوجھ اور پریشانی سمجھ کر کے یا تعلیم کی غرض سے اس مدرسے کے اندر چھوڑ کر کے جاتے ہیں، انہیں شاید یہ معلوم نہیں کہ ان کے بچے کے اندر کتنا ٹیلنٹ موجود ہے. وہ پتھر تھا، اس کو تراشنے کی ضرورت تھی، اور یہ تراشنے کی جو جگہ ہے، یہ جو وہ کھدان ہے، یہ وہ محجر ہے جہاں سے ایسے لولو اور گوہر اور مرجان نکلتے ہیں، اور وہ جگہ صرف اور صرف مدرسہ ہو سکتا ہے. مدرسہ، اس کی اہمیت کے تعلق سے کل پورے دن آپ لوگوں نے بچوں کے تعلق سے، بڑے بچوں سے تقریریں سنی ہیں، اور اللہ کی قسم یہ وہ بچے تھے جن لوگوں نے آج پروگرام پیش کیا، جن میں سے کچھ بچے ایسے ہیں جنہوں نے 1 یا 2 مہینے پہلے اس مدرسے کے اندر داخلہ لیا ہے، اور ان بچوں نے تقریریں پیش کی. اور والدین کے سامنے تقریر کو پیش کرنا، بلکہ اگر مدارس کے علاوہ کہیں بھی کوئی بھی انسان کتنا بھی پڑھا لکھا ہو، اگر اس کو اسٹیج پر دعوت دے دی جائے اور کہا جائے ارتجالی طور پر کہ آپ 5 منٹ اپنے تاثرات پیش کریں، اس کے لیے بولنا بہت بہت مشکل ہے. بلکہ مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی شرم نہیں ہے کہ ان چھوٹے بچوں نے جس طرح سے اپنے موقف ضمیر کو ادا کیا ہے، ہمارے مدرسے کے بڑے بچوں کے اوپر غلبہ حاصل کیا ہے. اور میں کوئی آپ لوگوں کی حج بیان نہیں کر رہا ہوں، بلا شبہ آپ کا معیار ان سے تعلیمی اعتبار سے بڑا بلند ہے، لیکن ان بچوں نے جو یہاں آنے سے پہلے کبھی انہوں نے نہ مائک دیکھا تھا، نہ اسٹیج دیکھا تھا، اور اسکولوں کے اندر بھی ان کی جو پرفارمنس ہوتی تھی وہ ان کے والدین بہت اچھے سے جانتے ہیں. لیکن ایک باپ کے لیے اور ایک ماں کے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات تب ہوتی ہے جب ان کا بیٹا کبھی اسٹیج کے اوپر کھڑا ہو کر کے قال اللہ اور قال الرسول
की सदा को जब बुलंद करता है, एक बाप और एक माँ के लिए दुनिया में सबसे खूबसूरत और खुशनसीबी का लम्हा उससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन हालात यह है कि वाकईतन बाप और माँ दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों को भूल चुके हैं। खुसूसन जोधपुर की माएँ और जोधपुर के बच्चों के वालिदैन। मैं कुछ बातें आप लोगों से कहना चाहूंगा, मेरी बातों को जरा गौर से सुनिएगा। ये बच्चे अल्लाह रब्बुल आमीन की अजीम नेमत है और औलाद अल्लाह रब्बुल आमीन का अजीम तोहफा है। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवात मिनन निसाइ वल बनीन। अल्लाह रब्बुल आमीन ने दुनिया को मुज़य्यन किया है औरतों से और बच्चों से। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत के ताल्लुक से फरमाया, अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइद दुनिया अल-मरअतु सालिहा। औरत दुनिया की सबसे बेहतरीन नेमत है, लेकिन कब? यहां पर बैठी हुई मेरी माएँ और बहनें गौर से सुने, यह आपकी औलाद आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने घर का जिम्मेदार है और औरत अपने घर की जिम्मेदार है, अपने शौहर की, उसके माल की और उसकी औलाद की असल रिस्पॉन्सिबल है। और अगर औरत उस हक को अदा नहीं करे, सलफ कहते हैं कि लिकुल्लि वराइन अज़ीम उम्मुन अज़ीमा। कहावत बड़ी मशहूर है, आपने सुनी होगी कि हर एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। इसी को सलफ कहते हैं कि हर कामयाब के पीछे एक कामयाब मां का हाथ होता है। इसलिए जो ऊपर बैठी मेरी माएँ और बहनें गौर से सुनिएगा, आप लोग अपने बच्चों की नाजायज ख्वाहिशात को कभी पूरा ना करें। और अल्लाह की कसम, अगर आपने ऐसा किया तो आप अपनी औलाद की एक सही मां कभी साबित नहीं हो सकती। आप अपनी औलाद की सबसे बड़ी दुश्मन होगी। आपकी औलाद अगर नाजायज डिमांड करती है, आपकी औलाद अगर पढ़ने का ये कहती है कि मैं नहीं पढ़ना चाहता या मदरसे में नहीं रहना चाहता, या आपकी औलाद कहती है कि मुझे इस मदरसे में नहीं पढ़ना, या आपकी औलाद अगर ये कहती है कि मुझे दीन की तालीम हासिल नहीं करना, तो अल्लाह की कसम ये याद रखे कि आपने अगर अपनी औलादों की दावत के ऊपर लब्बैक कहा और ये कहा, उसकी बात को अगर आप मान गए, आप मां नहीं, आप जालिम है उसके लिए। आप अपनी औलाद को सबसे बड़ा एक स्लो पॉइजन दे रहे। शादी हो, ब्याह हो, यहां पर पेरेंट्स बैठे हुए हैं, मेरी बातें तल्ख जरूर है लेकिन उसके ऊपर गौर कीजिएगा। शादियों के अंदर एक एक 15-15 दिन की छुट्टियां, 15-15 दिन की छुट्टियां शादियों के अंदर और रिश्तेदारियों के अंदर, और उसके अंदर फिर बच्चा जाता है, वो जब दूसरे बच्चों को जो बिल्कुल दीन से बेजार है, वहां पर जब वो जाता है, वो उन बच्चों को देखता है, उनका माहौल बदल जाता है और बच्चे का आने के बाद फिर मदरसे में दिल नहीं लगता। आप अगर इस तरह का करते हैं तो आप अपनी औलाद का हक अदा नहीं कर रहे। वल्मरअतु मस्ऊलतुन अन रइयतिहा, औरत अपने घर की जिम्मेदार है, अपनी औलाद की जिम्मेदार है। वाकया बड़ा मशहूर है। अक्सर हम लोग जब छोटे थे तो हमारे उस्ताद आशिक अली असरी साहब सलामी के जो अमीर रहे, एक वाकया जरूर पेश किया करते थे। आज यहां पर बैठे वालिदैन तक मैं वो वाकया पहुंचाना चाहता हूं। यहया बिन यहया अल-लैसी रहमहुल्लाह, जो मुवत्ता इमाम मालिक के रावी है, वो बयान करते हैं कि एक मरतबा मदीना के अंदर जो है हाथी आया और इमाम मालिक रहमतुल्लाह पढ़ा रहे थे। जब इमाम मालिक रहमतुल्लाह पढ़ा रहे थे तो हाथी उस जमाने के अंदर एक नायाब मखलूक समझी जाती, देखने को नहीं मिलता था। और आज भी हम लोग अगर शायद कभी शाहजुल हाथी दिख जाए तो दिख जाए, तो तमाम के तमाम बच्चे इमाम मालिक रहमतुल्लाह की किताब छोड़ करके और हाथी को देखने के लिए चले गए। लेकिन यहया बिन यहया रहमतुल्लाह बैठे रहे। उनसे इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने पूछा कि तमाम तलबा उठ करके चले गए और तुम यहीं पर बैठे हो। उन्होंने एक बड़ा तारीखी जवाब दिया। सोचिए आप, बच्चे इस तरह के, हम अपने बच्चों की तरबियत इस तरीके से करें। उन्होंने जवाब दिया कि
جئتو لأرى مالکا لا لأرى الکیلہ، میں یہاں امام مالک کو دیکھنے آیا ہوں، ہاتھی دیکھنے نہیں آیا۔ یہ اس بچے کا جواب تھا۔ قربان جائیے اس بچے کی تربیت کے اوپر کہ کوئی بڑی ادیبہ اور بڑی مہذبہ عورت نہیں ہوگی جس نے اس بچے کی تربیت کی ہوگی۔ آج ہمارے بچے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، اور اس کے اندر ان کے والدین کا اصل کریکٹر ہے۔ یہ بچے دین کی تعلیم اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ ان کو معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے اس کو کم کروایا جا سکے، اس کو ختم کروایا جا سکے۔ لیکن آپ لوگ اس طرح کی ناجائز رسومات کے اندر لے جانے کے بعد ان بچوں کو اس طرح کا عادی بناتے ہیں کہ یہ معاشرے کے اندر بگاڑ ختم کرنے کی بجائے اس بگاڑ کا یہ حصہ بنتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی اور ذمہ دار نہیں بلکہ ذمہ دار ماں باپ ہے۔ بچہ بچہ ہوتا ہے، کچی مٹی کی طرح ہی ہے، اس کو جس سانچے میں آپ ڈھالو گے ڈھل جائے گا۔ سلف آپ یاد کیجئے امام مالک کی والدہ کو، آپ یاد کیجئے امام شافعی کی والدہ کو، آپ یاد کیجئے امام احمد بن حنبل اور سفیان ثوری کی والدہ کو، آپ یاد کیجئے امام مالک کے استاد ربیعہ بن فروخ کی والدہ کو۔ ایک واقعہ میں آپ یاد آ گیا، ربیعہ بن فروخ کا واقعہ۔ ربیعہ بن فروخ بڑے اپنے زمانے کے بہت کبار تابعین میں گزرے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ جو ہے ربیعہ بن فروخ یعنی ان کے جو والد ہیں، ربیعہ کے والدہ جس وقت حمل سے تھی، یعنی ربیعہ پیٹ کے اندر تھے رحمہ اللہ، اس وقت ان کے والد ایک جنگ کے اوپر گئے ہوئے تھے۔ پیٹ کے اندر بچہ ہے اور والد جنگ کے اوپر گئے، 27 سال کے بعد لوٹتے ہیں اور بچہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اس بچے کی تربیت، اس کی تہذیب و ثقافت، اس کو تعلیم اور اس کی نشو و نما جس طرز پر ہو رہی تھی، کہتے ہیں کہ کم عمری کے اندر بڑے بڑے کبار تابعین ان کے پاس میں آیا کرتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو سلف کا یہ عمل رہا ہے کہ سنتوں پر عمل بے شمار کیا کرتے تھے۔ کہتے فروخ رحمہ اللہ جب جنگ سے لوٹ کر واپس آئے تو گھر نہیں گئے، پہلے مسجد کے اندر گئے۔ تو مسجد کے اندر دیکھا کہ ایک نوجوان بیٹھا ہے مسجد درس کے اوپر، مسرد درس پر، اور بڑے بڑے علماء ان کے درس کو سن رہے ہیں، اور کیا بشوش چہرہ ہے، خوبصورت روحانیت ٹپک رہی ہے۔ فروخ کہتے ہیں کہ میں یہ حالت دیکھ کر کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ کاش میرا بیٹا بھی اس طرح سے ہو، میری اولاد بھی اس طریقے سے ہو کہ اس سے لوگ علم حاصل کریں۔ کہتے ہیں کہ درس ختم ہوا اور اس کے بعد میں وہ نوجوان اٹھ کر کے اپنے گھر چلا گیا، اور فروخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں مسجد سے 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد 27 سال کے بعد جب اپنے گھر پہنچا تو دروازے پر دستک دیتے ہی وہی نوجوان نکلا۔ میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس بچے نے، اس نوجوان نے کہا کہ آپ کون ہے یہ بتائیے۔ تو انہوں نے کہا یہ گھر میرا ہے۔ کہا یہ گھر آپ کا نہیں ہے، یہ گھر میرا ہے۔ والدہ نکل کے آئی، حضرت ربیعہ کی والدہ نکل کے آئی اور کہا کہ اے میرے لختے جگر، یہ تمہارے والد ہے جو 27 سال پہلے اللہ رب العالمین کے راستے کے اندر جنگ کے لیے نکلے تھے۔ قربان جائیے اس اولاد کی تربیت پر۔ کس نے کی تھی تربیت؟ باپ تو موجود نہیں تھا، ایک ماں نے تربیت کی تھی۔ یہاں پر بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنیں اس بات کو غور سے سنیں، آپ بلا شبہ ربیعہ کی والدہ تو نہیں بن سکتی، لیکن آپ اس نقش قدم کو فالو ضرور کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں۔ امام مالک کی والدہ کو لے لیجیے آپ، یہی امام مالک امام ربیعہ سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، بالکل اپنی اولاد کی دینی معاملات میں۔ آج حالات اس طرح کے ہیں کہ مائیں اسکول کی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے محروم کر دیتی ہے، اور وہی اولاد جب بڑی ہو کر کے ان کا جب ادب نہیں کرتی، ان کو جب ان کی خواہشوں کو پامال کرتی ہے،
اور उनके अरमानों को जब कुचलती है जवानी के आलम में, और जब बीवी को तरजीह देती है और माँ बाप को तरजीहात नहीं मिलती, उस वक्त इनके पास में अफसोस करने के अलावा कोई चीज नहीं बचती। पाकिस्तान के एक मुल्हिद का वाकया मैं जिक्र कर रहा हूं कि उसके 3 बेटे थे और तीनों को उसने तालीम दी। एक को इंजीनियर बनाया, एक को डॉक्टर बनाया, दोनों आला तालीम हासिल करने के बाद फॉरेन शिफ्ट हो गए, और एक को बदकिस्मती से उसने आलिम दीन बनाया। उसके किसी साथी ने पूछा कि जिंदगी कैसे गुजर रही है? कहा कि 2 बेटों को बड़ी आला तालीम दी, लाखों अरबों रुपए खर्च किए, दोनों अपनी अपनी फैमिली को लेकर शिफ्ट हो गए यूरोप में। एक बेटा था गलती से मौलवी बन गया, गलती से आलिम बना दिया, आज वही हमारी देख रेख करता है। तो मेरी माँ और बहनों और यहां बैठे हुए वालिद, मैं आपकी औलाद की आला और बहुत मोटी मोटी तनख्वाहों की बात नहीं करूंगा, लेकिन इतनी जरूर गारंटी दूंगा कि ये कभी आपको तकलीफ नहीं देंगे, ये आपको गुर्बत में भी पाल लेंगे। जिस तरीके से आपने इनको संवारा है, इस तरीके से आपको संवारेंगे। अपनी औलाद को दीन की तालीम दे। सलफ की माओं की जिंदगी देखें आप। इमाम मालिक, वालदा के पास कुछ नहीं, बाप जंग के अंदर शहीद हो चुके। इमाम शाफई अभी गोद के अंदर है, बाप की शहादत हो चुकी, पालने वाली कोई और नहीं, सिर्फ उनकी मां की तबे तरह। और ऐसी तरबियत कि आज 1400 और 1300 साल गुजर गए और मैं आपके सामने खड़ा होकर के उनका तस्करा बयान कर रहा हूं। ये वही है मा काना लिल्लाहि यबका, जो अल्लाह के लिए होता बाकी रहता। उनकी माओं के पास कोई दौलत नहीं थी, कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, उनकी माओं के पास सिर्फ दीनी तरबियत थी। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह की वालदा इमामुल जर्ह व तादील और इमाम अहले सुन्नह जिनको कहा जाता है, इमाम अहले सुन्नह, कहते हैं कि अहले सुन्नह वल जमात का झंडा अगर किसी ने बुलंद किया तो वो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह थे। हर एक ने अपने जमाने के अंदर एक अलग अलग किरदार अदा किया है, तफसील का मौका नहीं है, लेकिन मैं अफसोस होता है जब इनकी माएँ छुट्टी मांगने के लिए आती है। शादी है, 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना शर्म नहीं आती? आपके घर की शादी क्या दीन की तालीम से ज्यादा अहम है? अल्लाह की कसम, कोई शादी इतनी अहम नहीं है। अपनी औलाद को ये कुर्बानियां देना सिखाइए और इंशाअल्लाह ताला वो जुर्म नहीं है कि आपकी औलाद भी दीन की तालीम को हासिल करने के लिए जब मक्का और मदीना जाएगी। हसरतें पैदा करते हैं लोग अपने दिल में, काश हमें जिंदगी में 1 मरतबा मक्का और मदीना जाने का की सआदत नसीब हो जाए। इसी तालीम की बुनियाद पर आपकी औलाद 4 से 10 साल और 12 और 15 साल भी मक्का और मदीना में गुजार सकती है, सिर्फ इसी दीनी तालीम की बुनियाद पर। अल्लाह ताला वो दिन हमारे तमाम तलबा को नसीब करे, लेकिन इसके लिए माओं को कुर्बानियां देनी होगी। गौर से सुने आप मेरी बात को, थोड़ा लहजा मेरा तल्ख जरूर है, लेकिन हकीकत यही है कि जब आपके घरों के अंदर, आपके रिश्तेदारों के अंदर जब शादियां होती है, वहां नाच गाने हो रहे, राती जोड़े हो रहे, ऐसी रसूमात को खत्म करने के लिए इन बच्चों को मदरसे के अंदर पढ़ाया जाता है, और आप लोग इन्हीं रसूमात को अदा करने के लिए इन बच्चों को यहां से ले जाते। क्या आप खास तरबियत करेंगे अपनी औलाद? आप तरबियत नहीं कर सकते, और फिर शर्मिंदगी के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। इसलिए इस अल्लाह के घर से यह फैसला करके उठे कि आप अपनी औलाद की तरबियत दीनी तौर पर करेंगे, और इस दीन की तालीम को छुड़ाकर किसी दुनियावी मामले में उनको मुकद्दम नहीं रखेंगे। अगर आप इस तरह से करेंगे तो अल्लाह की कसम आप वो माएँ हैं जो इस हदीस के ऊपर बिल्कुल फिट आती है कि औरत अपने घर की जिम्मेदार है और आप अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। इमाम इब्न तैमिया का वाकया अक्सर मैं जिक्र करता हूं। मां का इंतकाल हो गया और पता तक नहीं चला, लेकिन मां ने भी ये कहा था कि बेटा ये याद रखना, तुमने मेरी खिदमत नहीं की कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुमने दीन की खिदमत नहीं की तो अल्लाह के सामने तुम्हारा गिरेबान पकड़ोगी, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैदान महशर के अंदर तुम्हारा गिरेबान पकड़ के कहूंगी कि मैंने तुम्हें दीन की तालीम इसलिए दी थी
کہ تم اللہ اس کے رسول کے دین کا کلمہ بلند کرو، ان کی خدمت کرو۔ اور ہم نے کیا اسلام کے لیے پیش کیا ہے اب تک؟ اسلام کے لیے کچھ پیش کرو۔ مرنے سے پہلے ایک عمل تو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ نے، ہر انسان سوال پوچھے اپنے آپ سے، ماذا قدمتم للاسلام، تم نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟ خالی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونا کمال نہیں ہے۔ ایک جاوید اختر کا نام سنا ہوگا، وہ بھی مسلمان ہی، اس کے باپ دادا بھی بڑے مسلمان تھے۔ ایسے ملحد پیدا ہو رہے ہیں گھروں کے اندر۔ جب دین کی تعلیم نہیں ہوتی نا تو اسی طرح سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے واسطے ان مدارس کو آباد کیجئے، اور آپ سے ہم کچھ نہیں مانگتے، نہ کسی فیس کا مطالبہ ہے، نہ کوئی اور چیز کا مطالبہ ہے۔ آپ کا ہمارے اوپر یہ احسان ہوگا، ہم بھیک مانگتے ہیں آپ سے کہ آپ اپنی اولاد ہمیں دے دیجیے۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک تو آپ اپنی اولاد کی ذمہ داری سے بری ہو جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کی اولاد اس کیمپس کے اندر رہتی ہے، دنیاوی باہر کے ماحول سے، بگڑے ہوئے ماحول سے آپ کی اولاد بچ جاتی ہے۔ 5 وقتہ نماز کیمپس کے اندر پڑھتی ہے۔ 90% ماؤں کا یہ حال ہے کہ وہ مائیں صبح میں فجر میں نہیں اٹھتی۔ امام شافعی کی والدہ کہتی ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں، میری والدہ مجھے فجر کے اندر اٹھاتی تھی، میرے لیے پانی گرم کرتی تھی اور مجھے اٹھا کر کے لے کے جاتی تھی، اور میں نماز پڑھتا تھا تب تک مسجد کے دروازے کے اوپر کھڑی رہتی تھی۔ ہے ہمارے درمیان کوئی ایسی ماں، ایسا باپ ہے؟ نہیں ہے۔ تو آپ نہ تو پانی گرم کیجئے، نہ ہی ان کو مسجد تک چھوڑ کے آئیے، یہ کام ہم کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پر بیٹھے اساتذہ یہ تمام ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، لیکن اللہ کے واسطے اتنا تو کر سکتے ہو کہ اپنی اولاد کو لا کر کے خالی پورا ہاتھ کام سنبھالیں گے۔ اور اس سے بڑی بے شرمی کی بات نہیں ہو سکتی کہ والدین کو اتنا گولڈن آفر مل رہا ہے۔ یہ دارالعلوم ایک نعمت غیر مترقبہ ہے، اس کے لیے دعا بھی کرے اور اس کا ہر طریقے سے تعاون کرے۔ اور اس کا سب سے بہترین تعاون یاد رکھیے، 500 اور 1000 کی رسید اور 10,000 کی رسید نہیں، اس کا سب سے بہترین تعاون ہے اپنی اولاد کو اس کے اندر دے۔ رسید کٹوا کے اپنے آپ کو بڑا وہ شانہ سمجھتے ہیں، ماشاءاللہ صاحب ہم بڑی وسیفہ ہو گئے۔ نہیں، جن کی اولادیں پڑھ رہی ہیں، اصل قربانی اور اصل آبادی دارالعلوم کی ان کے بچوں سے ہے۔ وہ ماں باپ اصل قربانی دے رہے، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو۔ وہ 500 اور 1000 کی رسید سے نہیں کٹواتے، لیکن وہ والدین اس دارالعلوم کا اصل حق ادا کر رہے ہیں، مسلمان ہونے کا اصل حق ادا کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو پڑھائیے اور دین سب سے پہلے پڑھائیے۔ اور اگر اسی لیے میں کہتا ہوں، اور دین کی تعلیم اللہ، اہل علم کہتے ہیں گود سے لے کر قبر تک کا مرحلہ ہوتا ہے، ہم تو پھر بھی کہتے ہیں 8 سے 10 سال دے دیجیے، بس 10 سال کی عمر میں لائیے، 20 کی میں لے جائیے، کماؤ پور کر کے دیں گے انشاءاللہ آپ کو۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر پیرنٹس کے کان پر سر پر جون نہیں رینگتی تو بد نصیب ہے وہ۔ یہاں اٹھنے سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ تعالی تا حیات میرا بچہ دین کی تعلیم حاصل کرے گا، اور اس وقت تک یہاں سے عالمیت تک یہاں پر موجود ہے۔ آپ کے بچے کو کہیں نہیں جانے کی ضرورت، عالمیت تک ہم یہاں پر انشاءاللہ تعالی کروا کے دیں گے۔ اس کے بعد آپ کا بچہ کوئی انجینئر اور ڈاکٹر بے روزگار ہو سکتا ہے، لیکن عالم دین اللہ کے فضل و کرم سے بعون اللہ و منتہ بے روزگار نہیں ہوتا۔ کیا آپ نے دیکھا ہوگا لاک ڈاؤن کے اندر؟ اس لیے اللہ کے واسطے یہاں پر جتنی مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اور جتنے باپ بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے میرا یہ درخواست ہے میری، اپنے بچوں کو 8 سے 10 سال کم سے کم دین کی تعلیم میں شارٹ کٹ نہیں ہے، کوئی برج کورس نہیں ہے اس میں۔ یہاں سے یہ عہد کر کے اٹھے اور نکلتے وقت یہ دعا کر کے اٹھے، اللہ تو میری اولاد کو دین کے لیے قبول کر لے۔ اگر اللہ نے آپ کی اولادوں کو اللہ تو ہم سب کی اولادوں کو دین کے لیے قبول کر لے، ان میں اخلاص اور ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ وقت کافی ہو گیا ہے، اور آپ لوگوں کا خصوصی تہہ دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے اور آپ لوگ آئے اس ٹھنڈی کے اندر، اس سردی کے اندر،
لیکن یاد رکھیں کہ یہ ایک دن کی قربانی نہیں دینی ہے، یہ کم سے کم 10 سال کی قربانی اور اس کے بعد زندگی بھر کا آرام، اور دنیا کا ہی آرام نہیں بلکہ آخرت کا آرام ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ عہد کر کے اٹھیں، اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق دے، اور اس کے بعد میرے یہاں پر جتنے بھی والدین اور والدہ اور والد جتنے بھی موجود ہیں، اور علماء اور بچے جتنے بھی موجود ہیں، رب العالمین ان سب کی ذریت کو، ہم سب کی ذریت کو نیک بنا دے، اور ہدایت کے بعد ہمیں گمراہی سے محفوظ رکھ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اور رب العالمین ہمیں دین کے لیے مرنے سے پہلے کچھ کرنے کی اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرما، خاتمہ ہمارا خیر پر فرما، اس حال میں فرما کہ ہم سے راضی۔ اللہم آمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اخیر میں ادب اور احترام کے ساتھ میں ہمارے امیر شیخ عبد المنان صاحب سے درخواست کروں گا کہ 5 منٹ آپ بھی والدین سے اپنے تاثرات رکھیں اور انہیں اس کی اہمیت کو ان کی نظر کے اندر ان کو سمجھنے کی آپ نصیحت کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين۔ کوئی تقریر کرنا مقصد نہیں ہے، شیخ مدنی صاحب نے حکم دیا تو چند باتیں صرف جو بچوں کے پیرنٹس یہاں موجود ہیں ان کے تعلق سے وہ سے گزار کر دوں۔ حق تو یہ تھا کہ جتنے بچوں کے پیرنٹس آئے تھے، والدین آئے تھے، سب رہتے تو اس قیمتی نصیحت کو وہ بھی سنتے، لیکن بڑی تعداد جا چکی ہے اور چھوٹی تعداد میں آپ لوگ تشریف فرما ہے۔ آپ نے صبح سے وقت دیا، اللہ تعالیٰ آپ کی اس قربانی کو قبول فرمائے۔ جن بچوں کے والدین یہاں ہیں ان کے لیے یہی نصیحت ہے کہ اولاد صرف دنیا میں کام آنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اولاد آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اولاد کو نیک بنائیں، نیک چھوڑ کر کے اس دنیا سے جائیں۔ اولاد جو بھی نیکی کرتی ہے اس کا ایک حصہ والدین کو، اس کے ماں باپ کو ملتا رہتا ہے۔ تو جو ماں باپ یہاں موجود ہے وہ عہد کریں کہ ہم اپنے بچوں کو ضرور نیک بنائیں گے، اپنے اخلاق سے، اپنی تربیت سے اور گھر کے پاکیزہ اور اچھے ماحول سے۔ شیخ نے اس پر بڑا زور دیا کہ آپ کی طرف سے سب سے بڑا تعاون اس ادارے کو یہ ہونا چاہیے کہ آپ بچے دیجئے۔ الحمدللہ آپ لوگوں نے بچے دیا ہے اور دیجئے، زیادہ سے زیادہ دیجئے۔ اپنے پڑوسیوں کے گھروں سے بچوں کو رغبت دلا کر کے یہاں داخلہ دلوائیے، اپنے رشتہ داروں کو شوق دلا کر کے یہاں داخلہ دلوائیے، لیکن اس غلط فہمی میں نہیں رہیے گا کہ آپ کے بچے صرف اور صرف مدرسے ہی میں نیک بن جائیں گے، چاہے آپ کے گھر کا جیسا بھی ماحول ہو۔ یہ ضروری ہے کہ مدرسے اور اسکول کے علاوہ گھر کا بھی ماحول دینی ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، ماں باپ کا اور دوسرے بھائی بہنوں کا نمازی ہونا چاہیے، تبھی آپ کے بچے نمازی بنیں۔
اور बड़े बच्चे जो दूर के हैं, राजस्थान से बाहर के हैं, जिनके वालिदैन यहाँ नहीं है, अब आप लोग बाशऊर हैं, अक्लमंद हैं, होशियार हैं। आप अपने वालिदैन के लिए ज़ख़ीरे आखिरत बनिए, आखिरत में काम आने के लायक बनिए। अल्लाह ताला ने माँ बाप को भी औलाद के लिए दुआ सिखाई है और औलाद को भी माँ बाप के लिए दुआ सिखाई है। आप हर चीज में निगरानी के आदी ना बने। जिस तरह से आपकी नेकियों का एक हिस्सा आपके वालिदैन को मिलेगा, बहुत मुमकिन है कि आपकी शरारतों का और आपकी गुनहगारी का हिस्सा भी कुछ आपके वालिदैन के सर चला जाए। आप इसको गवारा करेंगे? इसको पसंद नहीं करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप लोगों को बड़ा ऊंचा मकाम दिया है। फरिश्तों को हुक्म है कि दीन पढ़ने वाले तलबा के नीचे अपने पैरों को बिछा दो। कितनी बड़ी सआदत और खुशनसीबी की बात है। छुट्टियों को उसने बिलों के अंदर हुक्म दिया है कि जो तलबा दीन पढ़ते हैं, दीन सीखते हैं, उनके लिए दुआ करो। मछलियों को पानी के अंदर उसने हुक्म दिया कि तुम अपनी जगह पर रह करके दीन के तलबा के लिए दुआ करो। तो अपने इस मकाम को पहचानो। आपके जो बड़े साथी शैतानी वसवसे में आकर बहक करके तालीम छोड़ करके चले गए और गलत काम में पढ़ने की वजह से चले गए, उनके वालिदैन के अरमान कैसे कुर्बान हुए? उनके वालिदैन ने, उनके माँ बाप ने उनकी इस हरकतों को कतन पसंद नहीं किया हो। हम लोग भी पसंद नहीं करते हैं। ये बार बार कहता हूं कि हर चीज में आप निगरानी के आदी मत बनिए। अपने लिए और अपने वालिदैन के लिए, उसके बाद हम असातिज़ा और दारुल के लिए आप सब नेक बनिए। सबसे पहले अपने लिए, फिर अपने माँ बाप के लिए, अपने दूसरे रिश्तेदारों के लिए, उसके बाद हम लोगों को नंबर दीजिए असातिज़ा और दारुल के। तो इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे। और फिर मैं शहर से आए हुए वालिदैन को, बच्चों के माँ बाप से गुजारिश करूंगा कि आप हौसले को बड़ा रखें। ये छोटे छोटे बच्चे अगर मदरसे में किसी कमी बेशी की शिकायत जाकर के आपके पास करें तो आप उससे हिम्मत ना हारें। घरों में भी शिकायत हो जाती है, माँ बाप भी बच्चों के साथ कभी कभी सख्ती कर जाते हैं। हालात जिसका तकाजा करते हैं वैसा करते हैं। कुछ बच्चे प्रताप नगर के आए थे, ये सब आप प्रताप नगर ही के पहले थे, आप सब हमको जानते हैं। दूसरे ही दिन उस बच्चे के माँ बाप आ गए और उसने आकर के ये शिकायत की कि बच्चा रात भर सोया नहीं। क्यों नहीं सोया? इसको जगह नहीं मिली। हमने कहा ऐसा हरगिज नहीं होगा। एक तो बच्चा रात भर जाग नहीं सकता, जरूर सोया होगा। और ऐसा है ही नहीं कि आपके बच्चे को सोने की जगह नहीं दी गई है। और माँ जारो कितार हो रही है, माँ का ममता प्यार जाग जाता है। लेकिन अपने बच्चे को दुनिया में और आखिरत में काम आने के लायक बनाने के लिए सबसे पहले माँ को कुर्बानी देनी पड़ेगी। उस बच्चे का बाप कह रहा था रहने दो, और माँ रो रही है। तो मैं खास तौर से बच्चों की माओं से गुजारिश करूंगा कि आप हौसले को और अपने दिल को बच्चों के ताल्लुक से बड़ा रखें। ये किसी किस्म की कमी बेशी आकर के बताएं कि मदरसे में ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो इन बातों पर आप ध्यान ना दें, बल्कि समझा बुझा करके आप मदरसे में भेजें। और अभी शेख आरिफ साहब ने जो बताया कि एक छोटे से काम, छोटी सी जरूरत के लिए, खासतौर से शादी ब्याह के लिए दूर के रिश्तेदारी में शादी होती है और 15-15 दिन की छुट्टियां लेकर के चले जाते हैं। इससे बच्चों का ज़हन दिमाग पर बड़ा मंफी और निगेटिव असर पड़ता है। फिर वो बच्चा आना नहीं चाहता। तो कम से कम छुट्टी लीजिए और अपने पड़ोसियों के घर और अपने रिश्तेदारों के बच्चे को भी आप ईद के बाद दाखिला दिलवाइए। और दारुल के साथ ताउन और सहयोग का कदम हमेशा उठाए रखिए। अल्लाह ताला तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पहला
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کی یہ نشست اختتام پذیر ہوئی. ہمیں امید ہے کہ اس پروگرام میں پیش کیے گئے خیالات ہمیں علم کے اعتبار سے ترقی دلائے ہوں گی. ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں صدر مجلس کے، معزز حکم صاحبان کے، مہمانان گرامی کے اور مربی اساتذہ کرام کے. ساتھ ہی ہم تمام علمی ہم سب ساتھیوں کا بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اس مجلس کو کامیاب کرنے میں ہمارا ساتھ دیا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے فن کتابت میں قوت بخشیں اور اس فن کو تبلیغ دین کا مؤثر ذریعہ بنائیں اور ہمارا دارالعلوم حدیث کی بنیاد کو تا قیامت قائم دائم رکھے. آمین. اب آخر میں ہم ان دعائے کلمات سے اس مجلس کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.